बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बचपन से ही लड़की बनने का बहुत शौक था। मैं अम्मी का दुपट्टा लेकर मेकअप करके घर में घूमता रहता। मुझे अम्मी से बहुत डांट पड़ती थी। एक दिन अम्मी गुस्से से मुझे ऐसी जगह छोड़ आई जहाँ सब देसी जींस के थे। मैं खुले दिल से तैयार होकर बाहर निकल जाता। एक लड़का मुझ पे आशिक हो गया। वो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मेरे साथ रहना। जब मैं इसके घर लड़की बनकर गया तो रात को वो मेरे करीब आया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो तो मेरा नाम तैयब है। मेरी उम्र 15 साल थी। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि मुझ पर आसेब का साया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी अम्मी शायद पहली औरत थी जिसने जानबूझकर अपनी औलाद को बदनाम किया था, क्योंकि इस तरह तो मुझसे किसी ने शादी भी नहीं करनी थी और कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता था, क्योंकि मेरी कुछ हरकतें ही ऐसी थीं। अगर कोई मुझे देख लेता तो उसका यही जवाब देना पड़ता कि मैं अपने होश में नहीं हूँ। इस पर किसी आसेब की हाजिरी हुई पड़ी थी, तभी ये इस तरह की हरकतें कर रहा था। और जो हरकतें मैं करता वो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, वो किसी को भी हजम नहीं हो सकती थी, तो इसका और कोई जवाब ही नहीं बनता था। पर सबका ये नुकसान हुआ कि मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया और मेरा कोई दोस्त नहीं था। लेकिन मुझे दोस्ती करने का कोई शौक भी नहीं था, क्योंकि मैं था तो लड़का, लेकिन मुझे लड़कों वाले कोई काम पसंद नहीं थे। मैं 10 साल का था जब एक दफ़ा अम्मी का दुपट्टा लेकर अम्मी की लिपस्टिक उठाकर मुंह पर लगा ली और अम्मी से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अम्मी ने मुझे जूती के साथ मार मार के अधमुआ कर दिया था। उनका ख्याल था इसको एक दफ़ा इस तरह मारा गया तो ये दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर से खुद उठती थी। मैं जानबूझ के नहीं करता था, लेकिन अम्मी को ये बात समझ नहीं आती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुम मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती कर लो, ताकि लड़कों में रहने की वजह से तुम्हें ये पता चले कि लड़के किस तरह रहते हैं और लड़के क्या काम करते हैं। मेरी तरफ से बेशक सिगरेट पियो, चोरी कर, खुली शर्ट वाले कपड़े पहन, जो मर्जी कर, पर लड़कों वाली हरकतें कर, क्योंकि मेरा और कोई बहन भाई नहीं था। मेरे अबू भी हयात नहीं थे, इसलिए मेरी अम्मी को लगता था कि इस तरह की हरकतें करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक दोस्त तलाश किया जो उनकी दोस्त का बेटा था, और उनकी दोस्त को भी इस बारे में सब कुछ पता था, और इसे कहा कि मेरे साथ दोस्ती करो। उसने मेरे साथ दोस्ती की तो मैंने इसे बताया कि मेरा ये मसला है। वो तो मेरा दोस्त बन के हमराज बन गया। फिर मैं इसकी बहन के साथ खेला करता। हम लोग बाजी बाजी खेला करते, जिसमें वो भी हमसाई बनती और मैं दुपट्टा करके इसके घर आता चीनी मांगने के लिए। मैं इसे पैसे भी ले लिया करता, जैसे कपड़े पुराने जो इस्तेमाल नहीं करती थी, कोई मेकअप का सामान या कोई और हाथों में पहनने वाली चीज़। यहाँ तक कि मैंने अपने कान भी सिलवा लिए थे। और जब मेरी माँ को ये पता चला तो उसने मुझे बहुत मारा। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मेरी हरकतें भी बढ़ रही थी। कान सलवाना एक बहुत बड़ा काम था जो कि मैं कर चुका था, और इसके बाद मैंने नाक भी सलवा ली। तो फिर अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान होगी, मुझे मार मार के थक गई। पर मैं इसीलिए किया था कि मैं नथली पहनकर चेक करना चाहता था कि मुझे कैसी लगती है। अम्मी को पता चल गया कि मेरा दोस्त मिला हुआ है और वो हर दिन इसकी बहन के साथ खेलता है। वो बहुत अच्छी थी। वो कह रही थी कि तुम जैसी सहेली हो तो शुक्र है मुझे मिल गई, नहीं तो बाकी सारी लड़कियां तो बड़ी अजीब हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं खेलती। मेरी अम्मी अपने भाई के घर रहती, उनको भी मेरी हरकतों का पता चल गया। उन्होंने भी अम्मा को बातें सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, ये तेरे लिए कल को बहुत बड़ी बदनामी लेकर आएगा, तुझे पहले ही पता था, तूने बात क्यों छुपाई, क्यों यहाँ पर रहने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए और जगह होती है और इसको वहाँ भेज देते, नहीं तो ये हमारा मुंह काला करवाएगा। मेरी बेटियां हैं, उनके रिश्ते नहीं होंगे। मैं दोनों की बातें सुन रहा था और ये सुन के हैरान हो रहा था कि ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए वाकई कोई जगह होती है। इसका मतलब मेरे जैसे और भी लोग हैं। अम्मी बहुत परेशान थी और मुझे रो के समझाती, कभी मार कर, कभी मेरी मिन्नतें करती, लेकिन मैं नहीं समझता, दिल पर पत्थर रख लिया था और कहा, ठीक है, बाहर की दुनिया देखनी है ना, तुझे जाना है वहाँ पर जहाँ तेरे जैसे लोग रहते हैं ना। मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है, वो सारे मेरे जैसे होंगे तो कोई मुझको तंग नहीं कर पाएगा, मुझे किसी से अपना आप नहीं छुपाना पड़ेगा, मैं छुप कर घुट कर मर जाऊँगा।
ایسے میری زندگی نہیں گزرنے والی، تو مجھے وہیں چھوڑا جہاں میرے جیسے لوگ رہتے ہیں۔ میری ماں نے کہا ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں، تو وہاں چلا جا، لیکن پھر تو میرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ اگر مجھے وہاں جانا ہو تو فیصلہ کر کے، شاید میری ماں نے یہ اسی لیے کہا تھا کہ میں سدھر جاؤں، کیونکہ ان کا کہنا تھا اگر تم نہیں جاتے تو پھر میرے حساب سے رہنا ہوگا، لیکن اگر جانا ہے تو چلا جا، لیکن پھر میں تجھے اپنا بیٹا نہیں مانوں گی۔ امی نے شاید اپنی آخری پتہ کھیلا مجھے سمجھانے کے لیے، لیکن دماغ خراب تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ ویسے بھی ساری زندگی تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ مجھے دبائی رہی، بدنام کرتی رہی، مجھ پر عصیب ہے، لیکن میرا علاج نہ کرا سکی، مجھے وہاں نہیں بھیج سکتی جہاں پر مجھے جانا چاہیے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں۔ میری ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ بتا دیا۔ میں گھر سے نکل گیا، میری ماں نے مجھے جو پتہ بتایا میں وہاں پہنچ گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً پہچان لیا۔ اس نے آگے آ کر میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کو تھوڑا بہت بتایا کہ میں اس طرح سے آیا ہوں، تو اس نے مجھے گلے سے لگایا۔ وہ بوڑھی عورت تھی، کہا میرا بچہ اب تو صحیح جگہ پہ آ گیا، آ جا اندر۔ مجھے اندر لے گئی، سب سے میرا تعارف کروایا۔ وہاں سب میرے جیسے ہی لوگ تھے، ان کی اور میری جنس ایک جیسی تھی۔ میں نے ان کو اپنی ساری کہانی سنائی، انہوں نے بڑے غور سے سنی اور کہا کیا کہانی ہے تیری؟ اور میں نے کہا بس یہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی کہانی سنائی، کسی کو مار کے نکالا، کسی کو پیدا ہوتے پھینک دیا، کسی کو بہن بھائیوں نے نکال دیا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں، لیکن میں خوش تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم باہر خوش رہ نہیں سکتے تھے، یہ تیری دنیا ہے، تو نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں وہیں پر رہنے لگا۔ انہوں نے مجھے ایک کمرہ دکھایا، آہستہ آہستہ مجھے اپنی چیزیں بھی دے دی، میرے لیے کپڑے لے کر آیا، میرے لیے میک اپ لے کے آئے، تو کوئی میرے لیے جوتا لے کر آئے۔ میں حیران ہونے لگا کہ ویسے تو لوگ کافی غریب ہیں، عجیب سی جگہ پہ رہتے ہیں، کوئی اتنا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن پھر بھی جو کچھ وہ میرے ساتھ بانٹ رہے تھے، ان کے دل بہت بڑے تھے، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے بھی میری طرح اس زمانے کو دیکھا تھا، میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے بچا لیا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے زمانے سے بچایا پر اپنے آپ سے نہیں بچایا۔ زمانے کی باتیں تو مجھ تک نہ پہنچی، لیکن وہ مجھے دن رات باتیں سناتی۔ زبانے نے مجھے نہیں مارا، لیکن روز مجھے مار پیٹتی، اتنا مارتی، اتنا زوروں سے کوئی ماں شاید اپنی اولاد کو مارتی ہو۔ وہ سمجھاتی تھی مارنے سے شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن میں ٹھیک نہ ہو سکا، یہی میری منزل تھی۔ اب میں کہیں جانے والا نہیں تھا، یہاں سب لوگ میرے جیسے تھے۔ میری ایک بہت اچھی سہیلی بن گئی، اس کا نام خوشبو تھا۔ اس کی کہانی بھی میرے جیسی تھی، اس کی عمر بھی میرے جتنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کام سکھائیں گے، تم کام کرنا۔ میں نے کہا میں کام ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ڈانس سیکھنا ہوگا۔ میرے لیے ایک روز آدمی آتا جو ہماری طرح تھا، لیکن دیکھنے میں آدمی تھا، وہ مجھے ڈانس سکھاتا۔ جب میں نے تھوڑا ڈانس کیا تو اس نے کہا اس کو تو پہلے بہت اچھا ڈانس آتا ہے، زیادہ سکھانا نہیں پڑے گا۔ میں لڑکی والے کپڑے پہنتا، میک اپ کرتا، وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کلکریاں لگاتا تھا۔ وہ بھی مجھے میک اپ کرنا بھی سکھا رہے تھے، ڈانس بھی سکھا رہے تھے، کپڑے پہننے اوڑھنے کے طریقے بھی سکھا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ میرے اپنے ہوں۔ میں تو اپنی ماں کو کوسنے لگا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں یہاں بیچا، کیونکہ میری زندگی کے کتنے سال برباد ہو گئے۔ وہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مجھے امی کی یاد ہی نہیں آتی۔ لیکن ایک دن مجھے پتہ چلا کوئی عورت آئی ہے جو میرا نام لے کر مجھے تلاش کر رہی ہے۔ ویسے تو میرا نام طیب تھا، لیکن یہاں پر میں نے اپنا نام طیبہ رکھ لیا تھا۔ جب میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ میری ماں تھی، شاید اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، وہ مجھے واپس لینا چاہتی تھی، لیکن میں اب نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں اس کے قریب نہیں گیا۔ میں نے کہا اس کو کوئی نہ بتائے کہ میں یہاں ہوں۔ انہوں نے کہا جب کوئی آتا تھا تو ہم بھی نہیں بتاتے تھے، وہ کہتی تھی یہی تو لوگ ہوتے ہیں ہمیں ذلیل کرنے والے، پھر آتے کیوں ہیں؟ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تماشا دیکھنے آتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس جانے کی۔ پر اب پرواہ کیوں ہے، یہ تیری زندگی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں بالکل نہیں جاؤں گا، اب تو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب میرا ڈانس والا کام پورا ہو گیا اور میں بالکل ہی ایک لڑکی کی طرح لگنے لگا، وہ مجھے روز کی دوائی دیتے، جس کی وجہ سے میری جسمانی ساکھ لڑکیوں کی طرح لگنے لگی، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔
لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، مجھے بتایا کہ یہ دوائی اس کام کے لیے ہے، اور میں نے کہا کہ ہاں میں نے کھانی ہے، کیونکہ میں بیچ میں لٹک کر رہنا نہیں چاہتا تھا، میرا جسم لڑکوں والا ہو، اس لیے وہ دوائی میرے جسم کے لیے ضروری تھی۔ واضح فرق پڑ رہا تھا، اب تو میں بالکل لڑکی کی طرح لگ رہا تھا، اور جب میں میک اپ کرتا تب کوئی پہچان ہی نہیں پاتا، کیونکہ ابھی میری عمر کم تھی، میری جلد پر کوئی داڑھی نہیں آئی، شاید آنی بھی نہیں تھی، اس لیے بہت نرم و نازک لگتا تھا۔ میں ایک دن پھر دیکھا اپنی ماں کو، لیکن اس دفعہ میں اس کے پاس سے گزر گیا اور اس نے مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ میں نے لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رکھے تھے اور میک اپ کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا اگر مجھے دیکھ لیا تو میں تھوڑی بہت بات کر لوں گا اس سے، لیکن اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ کہ اب یہی میری دنیا تھی، ورنہ کون سی ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچان پاتی؟ میں اس دن کے بعد میرے دل سے سارے منال نکل گئے، اور اب میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں مجھ پر ہزاروں روپے لوٹا جاتے اور میرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی۔ یہاں پر اور بھی لوگ آتے، لیکن وہ کام ابھی نہیں کرتا، مجھے وہ کام نہیں کرنا تھا۔ ابھی میں صرف ڈانس کر کے ہی پیسے کماتا تھا۔ مجھے 1 سال ہو گیا وہاں پر۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی اب اس کا بیٹا چلا گیا، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر ایک دن میں نے یہی پر وہ غلط کام کرنا شروع کر دیے جو سب باقی کرتے تھے، لیکن اس کے زیادہ پیسے ملتے تھے، اور پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زیادہ پیسے لینے کے لیے زیادہ محنت تو کرنی پڑتی ہے، زیادہ پیسے کس کو برے لگتے ہیں، اس لیے مجھے بھی برے نہیں لگ رہے تھے۔ اب تو میں باقاعدگی گاہکوں کو اپنی طرف بلاتا تھا۔ جب ایک دن ایک گاہک کم عمر آیا جو لڑکا نہیں تھا لیکن بہت ہی زیادہ بدتر تھا، کہتا تھا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اکثر وہ شراب پیتا، اس سے مجھے لگتا کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ وہ بہت محبت کرتا تھا کسی لڑکی سے، میں نے اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور میں اس کے ساتھ وفادار تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلے گی، اور اس نے مجھے کہا کہ میں بدصورت انسان ہوں اور مجھ سے کبھی بھی کوئی پیار نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھے پتہ چلا یہ دنیا ایسی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم جیسی بھی ہو میری ہو، بس میں تمہاری ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ اب وہ مجھے ایسی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ وہ باتیں میرے دل کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ روز مجھے شاعری بھیجا کرتا، کہتا کہ مجھے تمہارے بغیر رہنا نہیں آتا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، شاید اسے میری اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ بات اس انسان کو نہیں بتائی جو اس ساری جگہ کا مالک تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو بتائی، تو اس نے کہا کہ شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، باقی سے پتہ تو چل ہی جائے گا۔ اگر اس نے اپنے ساتھ رکھا تو تجھے اتنی محبت کرتا ہے، تجھ سے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے، اور نہیں رکھے گا تو واپس آ جانا یہاں پر۔ ایک دفعہ کوئی آ جاتا ہے، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے، ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح ہی گئے، کچھ لوگ واپس بھی آ گئے، لیکن ہم نے ان کو کبھی تانا نہیں دیا، ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اب واپس آ گئے ہو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب مجبور ہیں، ہمارے اپنے ہی دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں توڑتے۔ میری دوست نے مجھے اچھا مشورہ دیا، اور میں بھی سوچنے لگا کہ شاید یہی ٹھیک رہے گا، اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، کیونکہ اب میں یہاں کے حالات سے تھوڑا تنگ آنے لگا تھا۔ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے ایسے لگتا میں استعمال ہو رہا ہوں، کیونکہ شروع سے تو اس ماحول میں نہیں رہا تھا، اور 1 سال میں میرے دماغ میں ایسی چیزیں نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اتنا اچھا نہیں لگتا تھا، ناچ گانے تک تو ٹھیک تھا، پر جب غلط کام کروانے کے لیے کہا گیا تو عمر کم تھی میری، دبلا پتلا بہت تھا، اس لیے لڑکی ہی لگتا تھا، بہت زیادہ لڑکیاں لگتا تھا، تبھی تو سب کو فائدہ ہو رہا تھا مجھ سے۔ اس آدمی کا نام انور تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس دنیا کی ساری برائیاں تمہارے اندر آ جائیں، پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بس میرے ساتھ چلو۔ میری ماں مرنے والی ہے، وہ کہتی ہے میں تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ میری ماں کچھ دن کی مہمان تھی، اس کے بعد گھر بھی تمہارا ہوگا، تم وہاں پر عزت سے رہنا، ہم دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے بہت تسلیاں دی۔
میں بھی خوش ہو گیا اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، پر بھی ہم لوگوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ فلم دیکھنے جا رہی ہوں، اور وہیں سے جا کر ہم نے شادی کر لی۔ میں نے برقع پہنا ہوا تھا، شادی ہوگی، اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میرے لیے دلہن والے کپڑے، زیور اور سارا کچھ رکھا تھا۔ اس نے کہا تم اچھے سے تیار ہو جاؤ، آج ہماری شادی کی رات ہے اور میں باہر سے اچھا کھانا لے کر آتا ہوں۔ شادی ہوئی، ہماری کوئی مذاق تھوڑی ہے میری جان۔ وہ مجھ سے اتنی محبت بری باتیں کر رہا تھا کہ دل کرتا بس اس کو ہی سنتا رہوں، اس کی ہر بات پر لبیک کرنے کو دل کرتا۔ مجھے وہ انسان بہت اچھا لگتا تھا، اگر اس نے میرا دل توڑ دیا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں اسی کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، چاہے وہ جیسا بھی ہے۔ مجھے ایسا لگتا کہ اس کی سوچ بھی میرے جیسی تھی، اس کو پتہ تھا کہ میں کس جگہ پر کیا کام کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے قبول کر لیا اور ہماری حکومت نے بھی ہمارے اس رشتے کو جائز قرار دے دیا۔ وہاں ایک پل پاس ہو گیا جس کے بعد ہم لوگ آپس میں نکاح بھی کر سکتے تھے اور ہمارا نکاح قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہم لوگ بھی اسی ملک کے شہری تھے اور یہ ہمیں کرنے کا پورا حق تھا۔ میں بہت خوش تھا، میں جلدی جلدی تیار ہو گیا اور دلہن بن کر بستر پر بیٹھ گیا۔ لیکن جب وہ میرے پاس آیا، سب سے پہلے ہم نے کھانا کھایا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو نوالا کھلا رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ ساری زندگی اسی طرح ہنسی خوشی گزر جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ میرے قریب آنے لگا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو میری طرح کا ہی انسان تھا۔ اسے میرے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے میں بہت حیران تھا۔ اس نے کہا ہاں یہی وجہ ہے مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا، اور میری ماں چاہتی ہے کہ میری شادی ہو جائے، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ میں تم کو شادی کا حق نہیں دے سکتا۔ لیکن جب میں نے بھی سچائی بتائی کہ ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ایک دوسرے سے جو سر چھپا رہے تھے، تو اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ میں لڑکی ہوں۔ جب میں نے اسے سب بتا دیا تو وہ خاموش ہو گیا اور مجھے لگا کہ صبح کو فیصلہ کرے گا، جس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہا ہم دونوں ایک جیسے ہیں، ایک ہی رہیں گے۔ تمہیں میری ماں کے سامنے کچھ دن ناٹک کرنا ہوگا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ ان کی ماں واقعی بہت زیادہ بیمار تھی، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن 10 دن بعد اس دنیا سے چلے گی۔ اس کے بعد میں اور وہ ایک ساتھ رہنے لگے اور اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی کہانی میری کہانی سے ملتی جلتی تھی، ہم دونوں ایک جیسے ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کو لڑائی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو تانے نہیں دیتے، ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب میں وہیں پر تھا، مجھے ڈانس نہیں کرنا پڑتا تھا اور نہ ہی کوئی غلط کام۔ ہم نے سوچا ایک بچہ ہم گود لے لیں گے تاکہ ہم لوگ اس بچے کے ماں باپ بن سکیں اور اس بچے کو پالیں، اس کو اپنے ہمراہ رکھیں، خدا کرے سب لوگ اچھے کی امید کریں۔